नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज दौरा कुरान 2024 में हमारा पारा नंबर 24 और 25 है और अल्लाह के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं। पहले हम जुज़ 24 पारा 24 शुरू करते हैं और इसका जो आगाज़ है सूरह ज़ुमर के बकिया हिस्से से होता है, क्योंकि सूरह ज़ुमर इससे पहले 23वें पारे में शुरू हो चुकी थी। अब जो उसका बकिया हिस्सा है वो शुरू होता है। इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाते हैं कि इससे बड़ा काफिर और जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बुहतान लगाएगा या अल्लाह पर झूठ बांधेगा। अल्लाह पर झूठ बांधने से मुराद इस वक्त अल्लाह ताला ने जो काफिर कहा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह इखलास में और तमाम तर जगहों पर ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ना किसी से उनकी पैदाइश हुई है, ना अल्लाह ताला से किसी की पैदाइश हुई है। अल्लाह ताला वाहिद हैं, उनका कोई हम पल्ला नहीं, कोई उनके बराबर नहीं। वो वाहिद ज़ात हैं, वो इलाह हैं और वो अकेले हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो काफिर बहुत ही जालिम है जो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं और कभी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। तो कितनी गलत बात है, कितनी गुनाह की बात है कि जब आपको वाज़ेह तौर पर समझा दिया गया और जिन लोगों का ये नाम लेते हैं उन लोगों ने खुद कहा कि हमको अल्लाह ने भेजा है, हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं, ये किताब लेके तुम्हारे पास आए। उनकी तालीमात को झुटलाकर अल्लाह को झुटलाना, नाउज़ुबिल्लाह, कितना बदतरीन गुनाह है और अल्लाह ताला जालिमों को कभी माफ़ नहीं फरमाएगा और उनका ठिकाना जो है वो जहन्नुम है। इसके बाद इरशाद बारी ताला है कि रसूल अल्लाह के पैगाम हक़ को जो जिन लोगों ने माना वो अहले तक़वा हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की हक़ बात को ना मानने पर गमगीन ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत देनी होती है, जिसको हिदायत पानी होती है, वो हिदायत पा लेता है। अल्लाह के रसूलों का काम अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाना है। जिस तरह वालिदैन अपने हर बच्चे की तरबियत अच्छी तरह करते हैं, उसके बावजूद अगर वो बच्चा गलत निकले तो अल्लाह ताला वालिदैन से पूछगिछ नहीं करेंगे, और अगर वालिदैन की तरबियत गलत हुई तो फिर वो भी पूछगिछ के ज़िम्मेदार होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो इरशाद फरमाया है कि जो हिदायत कबूल करेगा उसमें उसका ही फ़ायदा है। ज़ाहिर है जो सच बात मानेगा, जो हक़ बात मानेगा, उसका जो नहीं मानेगा, जो कुफ्र करेगा, जो झुटलाएगा, उसमें उसका ही नुकसान है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि लोगों को ऐलान कर दें कि अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हों। जिन लोगों से गुनाह सरज़द हो जाते हैं, जो ज़ाहिर है इंसान ख़ता का पुतला, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने कभी गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उम्मीद का दरवाज़ा खुला रखा है, क्योंकि अगर ये दरवाज़ा बंद हो जाता, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता, तो जिन लोगों से गुनाह होते हैं वो गमगीन हो जाते, परेशान हो जाते, डिप्रेस हो जाते और फिर वो गुनाह पर मज़ीद गुनाह किए जाते कि अब तो हम गुनाहगार हो गए, हम तो बख्शे नहीं जाएंगे, तो बस हम गुनाह करके ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने बड़ी हिकमत, दानाई और बड़ी अपनी रहम दिली और रहमत से ज़्यादा लोगों को ये बार बार कहा है कि अल्लाह तौबा को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा को सुनता है, अल्लाह उसको कबूल करता है। तो लिहाजा जब भी कोई गलत काम हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो अल्लाह से माफ़ी मांग के इस्तग़फ़ार पढ़ कर और तौबा कर कर जो है वो इंसान अपने नेक कामों को, नेक अमल को
بڑھا دے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو اعلان کر دی کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اس صورت میں پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے جو بہت ہی ہولناک ہے. اور قیامت کے دن زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. یعنی زمین و آسمان مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جب جو بھی سور پھونکا جائے گا، جو سورہ صافین پھونکیں گے، تو پہلی سور پر دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ ساری کائنات کو روشن کر رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی حساب کتاب کرنے کے لیے روز جزا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور سب کے ساتھ حق کا فیصلہ ہوگا. جس نے صحیح کیا ہوگا اس کا اچھا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جس نے برا کیا ہوگا، جس نے معافی نہیں مانگی ہوگی، جس نے پٹائی کی ہوگی، جس نے شرک کیا ہوگا، جو کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کے بعد سورہ زمر کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے، اور سورہ مومن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ وہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور مزید خوشخبری یہ ہے ہمارے لیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے علاوہ اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں جگہ دیں گے. فرشتے بھی اس بات کی بشارت دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیا ہی رحمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر جنتی بخشیں گے جو اچھے اعمال کریں گے. فرشتے بھی ہر وقت اہل ایمان کے لیے دعا گو رہتے ہیں. تو یہ بہت بہترین بات ہم لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے اس صورت میں. اور اس دعا کے بعد کفار کا جو ہے وہ سچویشن بیان کی گئی ہے کہ کفار قیامت کے دن بہت پریشان ہوں گے، بہت ہی تکلیف کے عالم میں ہوں گے، کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا. ہر چیز کا وقت گزر جاتا ہے. دیکھیں ہر سال گزر رہا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے جو ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، موسم ایک جیسے نہیں رہتے، گرمی سردی خزاں بہار بارش آندھی طوفان، مطلب ہر چیز کو فنا ہے. تو ظلم تو کر دیا کافروں نے، یہ وقت تو گزار دیا بغیر معافی مانگے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے، ڈٹائی کرتے ہوئے. پھر جب روز جزا کا دن آئے گا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں، اس دن وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے بات مان لی ہوتی اپنے انبیاء اکرام کی، اپنے رسولوں کی. ہم حق کا اعتراف کر لیتے، ہم اللہ کی ذات کا توحید کو مان لیتے، تو آج ہمیں جہنم نصیب نہیں ہوتا. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کچھ نہیں سنیں گے، کیونکہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نہیں مانی، سرکشی کی. تو یقیناً اللہ جو ہے قیامت والے دن اللہ کی بادشاہی کا دن ہو. اللہ نے کہا ہے اس صورت میں کہ آوازیں آئیں گی غیب سے کہ کس کی بادشاہی ہے آج کے دن. اللہ تعالیٰ اس دن اپنی تمام تر قہار اور جبار ہونے کا بھی ثبوت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی، صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی. پھر فرعون اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، وہ قصہ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور وہ قصہ ہم لوگ مختلف صورتوں میں اس سے گزشتہ پاروں میں مسلسل ہم پڑھتے چلے آئے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے. اور اگر کوئی بھی دوبارہ اس قصے کو پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت نصیحتیں ہیں، بہت حکمتیں ہیں، بڑی معافی، بڑی رحمت، بڑا توکل، بہت صبر کی ہم کو نصیحت ملتی ہے ان قصوں سے. تو سورہ قصص ہے، سورہ انبیاء ہے، تو آپ اس سورہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، تو آپ
پڑھ سکتے ہیں اس کی تفصیل، کیونکہ ہم سمری بیان کر رہے ہیں تو ہم آگے چلیں گے، اور خلاصہ ہے اس میں آگے ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو صرف اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، یعنی آج کل جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں، اور اللہ اس دنیا کے بعد قیامت میں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر دونوں جگہ پر دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کی اور رسولوں کی مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ حامیم سجدہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ رات آرام کے لیے اور دن کو سونے کے لیے بنایا ہے، اور آسمان کو زمین کی چھت بنائی ہے۔ ایک انسان کو ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑی وسیع و عریض چھت ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ یہ بہت بہترین آگے ایک بہت امید افزا آیت ہے کہ جس کو سن کر مومنوں کے دل خوش ہو جانے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ یہ جو آیت ہے یہ اسی صورت میں ہے، بہت بہترین آیت ہے کہ انسان بار بار جو ہے وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، کہ مختلف احادیث میں بھی دعا کا اہم ذکر بیان کیا گیا ہے کہ دعا بہت اہم ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کنیکٹیوٹی رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، اپنی ہر مشکل اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں بیان کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بندگی کے ساتھ ساتھ دوستی، اللہ سے زیادہ بہترین دوست، اللہ سے زیادہ بہترین کارساز، اللہ تعالیٰ سے بہترین وکیل، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہترین ساتھی اور کوئی نہیں، جو نہ کبھی تانے دیتا ہے، نہ آپ کا راز کسی کو بتاتا ہے، جو آپ کی ہر بات سنتا ہے، جو آپ سے واقف ہے، جو آپ کے دل میں آنے والے خیال سے بھی واقف ہے، اور جو ہر شے پہ قادر ہے۔ ہم دنیا میں اگر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں بے شک وہ ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ بے اختیار تمام اختیارات کا مالک ہے، تو جب ہم اس سے دعا کیا کریں تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کو معمول بنائیں، پانچ وقت کی نماز میں، فرض نمازوں کے بعد، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذکر کریں، اور اس سے کام لیں اللہ کی حمد و ثنا سے۔ اس کے بعد اسی صورت میں تخلیق انسان کا بیان ہے، اور جو ہے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ اور رسول کہ اللہ جو ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بندوں کو ڈراؤ اور بندوں کو خوشخبری دو، یعنی دونوں صورتوں میں یہ بھی بتاؤ کہ برے کام کا انجام برا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ تو وارننگ ہے نا، ڈو اینڈ ڈونٹس، یہ کام کرنا ہے، احکامات ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو ممنوعات ہیں جن پہ نہیں کرنا ہے، جیسے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے اور سچ بولنا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا دونوں بنا کر بھیجا ہے، کہ وہ انسان کو اس راہ حق بھی بتائیں اور راہ باطل بھی بتائیں، اور اس کے اثرات، ایفیکٹس، اور اس کے جو اجر ملے گا اور جو نقصان ہوگا، جنت و دوزخ، وہ سب انسان کو بتائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو کافر قوم کی کھلی بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روشن آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی بہت وارننگ دی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا، زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے، جو اتنی کیپیسٹی دی ہے، تو وہ زکوٰۃ اور حج کرنے کی تو ان پر پھر واجب ہو جاتا ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے،
زکوٰۃ اسلام کا ایک انتہائی بہترین اکنامک سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ارد گرد کے وہ بہن بھائی جن کے پاس کچھ کمی ہے، کچھ مسائل ہیں، طالب علم ہیں، مسافر ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کے پورا نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ، اور ایسے ہمارے عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں کہ ہمیں جن کا علم ہے، ہمارے دوست احباب ہیں، ان سب کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور اپنے مال میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بھی بیان کر دی ہیں اور اماؤنٹ بھی بتا دیا ہے کہ اتنے مال پہ اتنا دینا ہے۔ یہ سب کچھ معلوم کرنا، سرچ کرنا ہم لوگوں کا کام ہے، اور اپنے مال کو پاک کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اور جب تک زکوٰۃ دی جائے گی تب تک مسلمان جو ہیں وہ پھلیں گے پھولیں گے، نہ جو ہے وہ کوئی کسی کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہوگا جو کہ بیکار ہوگا اس کے لیے، اور نہ ہی کوئی فقر و فاقے کا شکار ہوگا، کیونکہ جب اچھے طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو کسی کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اسلام کا اکنامک سسٹم ہے جو سود سے پاک ہے، سود مال کو گھٹاتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقہ مال کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے۔ اور اگر جو اس کے بعد قوم عاد و ثمود کے عذابوں کا ذکر ہے کہ نہ صرف ان کو دنیا میں عذاب ملے گا بلکہ آخرت میں بھی، کیونکہ انہوں نے بڑی کھلم کھلا سرکشی کی تھی، کتابوں کے بعد، اللہ کی کتابوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد، ان کے پیغامات کے بعد انہوں نے بہت سرکشی کی تھی، تو ان کو جو ہے وہ بہت عذاب ملے گا۔ اور بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کو مانا اور اس پر قائم رہے، ان کے لیے جنت ہے جہاں پر پھل، باغ اور میوے ہیں۔ اور جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے نازل ہوں گے، اور جن اہل حق ہوں گے تو ان سے کہیں گے کہ تم غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور ان کو جنت کی بھی بشارت دیں گے۔ اور جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہوں گے تو ان کو دوزخ کی جو ہے وہ وہی سنا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس بارے میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی عدالت میں عدل ہوگا۔ اللہ بہترین عادل ہے، اللہ بہترین منصف ہے، اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے اگر کسی نے کوئی اتنی سی بھی نیکی کی ہوگی، اللہ اس کو کبھی نہیں رائے کا جانے دے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، دل میں آنے والے خیال کو بھی۔ بے شک کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی نیک خیال آتا ہے اور تم عمل نہ کر سکو تو تمہیں اس پر اس کا ثواب ملے گا، اور تمہارے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے اور تم اس پہ عمل نہ کر سکو تو تمہیں اس کا عذاب نہیں ملے گا۔ کیا ہی بہترین عادل ہے اور کیا ہی بہترین منصف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور ان پر عمل کریں، اور جو نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جو بد عمل کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے نیکی اپنے لیے ہے اور بدی اپنے لیے، اچھائی اپنے لیے اور برائی اپنے لیے۔ جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ تو اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد 25واں پارہ شروع ہوتا ہے، جو ہم اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، جو نہایت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں حامیم سجدہ سورت کی بقیہ آیات ہیں، اور اس کے بعد سورہ شورا ہے مکمل، سورہ زخرف ہے مکمل، اور سورہ جاسیہ ہے مکمل 25ویں پارے میں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آخری 8 آیات شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کے آخر میں بھی قیامت کا ذکر تھا، تو یہ کنٹینیوٹی ہے 25ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اس گھڑی کا وقت یا وہ گھڑی صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تمام امور سے صرف اللہ ہی باخبر ہیں کہ پیدائش کب ہوگی، موت کب ہوگی، اور تمام امور جو دنیا میں سر انجام پاتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اس کے بعد جو ہے وہ سورہ شورا شروع ہوتی ہے. اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، چونکہ اہل عرب اس زمانے میں بہت ہی زیادہ ایک جاہل، پسماندہ اور وحشی قوم بن گئے تھے. ذرا سی بات پہ جھگڑے کرتے تھے، قبیلوں میں بٹ چکے تھے، بچیوں سے نفرت کرتے تھے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے دفن کر دیتے تھے اور نفرتوں کو پالتے تھے. قبیلہ در قبیلہ قتل و غارت گری، لوٹ مار اور تمام تر جو خراب اعمال ہیں ان میں جو تھے وہ مصروف رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک نبی پیدا کیا اور عربک زبان میں قرآن پاک کو اتارا، چونکہ مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستی اور علاقوں کے لوگ اس زبان کو اچھی طرح سمجھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی جتنی نازل ہوئی اور قرآن پاک عربی زبان میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ دین کے اعلان فرما دیں، حق کی دعوت دے دیں، اور دین کی دعوت کے سلسلے میں تم کسی سے اجر کے طالب نہیں، لیکن ان کو یہ کہہ دو کہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے، میرے عزیز و قریب سے بھلا سلوک کرو. کیونکہ کوئی بھی انبیاء اکرام نے جب اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کیے، تکالیف اٹھائیں، جد و جہد کی رائے میں، لیکن ان کو اس کے بدلے میں دنیا سے کوئی اجر نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد ایمان والوں کی صفات کا ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں اور وہ معاف کر دینے والے ہیں، وہ تحمل کرنے والے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر مومنین کی صفات پیش کریں، اور اگر ان پر کوئی زیادتی ہو تو وہ اگر بدلہ بھی لیتے ہیں تو بہت مناسب طریقے سے لیتے ہیں. اور اللہ کریم بھی بہت سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب بھی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اولاد دے کسی کو یا کسی کو اولاد نہ دے، کسی کو بیٹے دے یا کسی کو بیٹیاں دے یا کسی کو دونوں دے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور بہت سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ کی بڑی حکمت اور دانائی ہے. سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے، اور قرآن پاک لوح محفوظ میں جو تھا وہ ہمیشہ سے موجود تھا. اور اہل عرب بیٹی کی پیدائش کو بہت معیوب سمجھتے تھے، اس کو منع فرمایا گیا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی اور تمہاری جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا. اور اللہ کے ذکر سے جو لوگ دور ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا وہ بھی بہت ہی جہالت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں فرمائے. قرآن کریم کو اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے، جس میں یہ مبارک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کتاب کو یعنی قرآن کریم کو اس مبارک رات میں اتارا، یعنی لیلۃ القدر میں. پھر فرعون اور اس کی قوم کا قصہ ہے جو کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم اسے سورہ قصص میں، سورہ انبیاء میں، سورہ بقر میں پڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا چونکہ ہم یہاں پہ سمرائز کر رہے ہیں تو ہم دوبارہ اس کا جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اور آپ میں سے جو کوئی پڑھنا چاہیں تو ان تمام صورتوں میں یہ قصے موجود ہیں. سورہ حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کا مکمل قصہ تو ضرور پڑھیے اور بچوں کو بتائیے، کیونکہ اس میں بہت اہم ترین نصیحتیں اور حکمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کافروں کے لیے، کفار و مومنین کا ذکر کیا گیا ہے سورت میں کہ کافروں کے لیے بہت
کھولتا ہوا پانی اور زقوم ایک بہت ہی کوئی بدترین کانٹے دار پھل ہے، اور دھاتیں، پگھلی ہوئی دھاتیں، سیسا، تانبا پگھلا ہوا، ان کو کھلایا اور پلایا جائے گا، اور ان کو داغا جائے گا، اور آگ ہوگی ہر طرف بدترین، بہت پچھتائیں گے۔ لیکن بہرحال وہ تو کیونکہ انجام کا دن ہوگا، ٹیسٹ تو ابھی ہے نا، ایگزام تو ابھی ہے جو ہم دے رہے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں۔ بار بار میں آپ سے روز کہتی ہوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، جب تک اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں، اور آگے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں، اور اب کرنے کی اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں گے۔ بے شک یہ رمضان المبارک اور آخری عشرہ، آج ماشاءاللہ 21ویں شب جو ہے وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 21ویں شب ہے، آج پہلی طاق رات ہے، بہت ہی مبارک ترین راتیں ہیں یہ، اور ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے اور عرب میں کل 21ویں شب گزر چکی ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اللہ جتنی توفیق عطا کرے، عبادت کریں، اللہ کے لیے کھڑے ہو کر عبادت کریں، بیٹھ کر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کو بہت پڑھیں کثرت سے، کیونکہ قرآن کریم تو نازل ہی انہی راتوں میں سے ہوا تھا۔ ليلۃ القدر میں تلاش کرنی ہے، 21، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29، تو 21، 23، 25 اینڈ 27 اینڈ 29، اور کوشش کریں کہ پورا آخری عشرہ جو ہے وہ جتنی عبادت رات کو ہو سکے، نوافل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، اور تسبیحات میں، اذکار میں اللہ کا نام لیں، اور دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں اپنے لیے، ایمان پہ قائم رہنے کے لیے، استقامت کے لیے، اپنی موت کو جو ہے وہ آسانی کے لیے، مغفرت کے لیے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے، رزق کے لیے، فرمانبردار اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ امت مسلمہ کتنی پریشان ہے اس وقت، سب کو آپ لوگوں کو اندازہ ہے، تو سب کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے ضرور دعا کیجیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کیجیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور آپ سب لوگوں کو اور امت مسلمہ کو یقیناً میں اپنی ہر دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورہ جاثیہ میں کہ آسمان اور زمین نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، انسان اور جانور کی تخلیق نشانیاں ہیں، صبح و شام کی گردش، آسمان سے برسے بادل، سمندر کو مسخر کیا، کشتیاں چلائیں، اللہ کے فضل کو تلاش کیا جائے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے نیکی اور برے عمل کرنے والوں کے لیے برائی۔ آگے ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں دے کر، کتاب و حکمت دے کر، نبوت دے کر فضیلت دی، پھر اللہ نے شریعت محمد کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احکامات کی تلقین کی، اور آخر میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ قیامت حق ہے جو کہ قیام ہو کر رہے گی۔ اس دن اللہ منکرین سے قیامت کو ایسے ہی فراموش کر دیں گے جیسے منکرین نے، منافقین نے، کافرین نے اس دنیا میں اللہ کو فراموش کر رکھا ہے، اللہ کے احکامات کو فراموش کر رکھا ہے، کہ ان کی سزا ہے۔ اس طرح یہ 24 پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ کل باذن اللہ ہم جو ہے وہ اگلے پاروں کی سمری پیش کریں گے بشرط حیات، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور روزوں میں کی گئی عبادات کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ہمیں ليلۃ القدر میں عبادت کرنے، دعائیں کرنے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر خیریت رکھے، بہترین رزق سے نوازے، بہترین صحت سے نوازے، اور ہمیں ليلۃ القدر تک پہنچا دے، اور انشاءاللہ کل پھر اللہ